अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में अचानक एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर कहते हैं कि 90 दिन के दौरान एहतजाजी तहरीक में हम ये फैसला करेंगे कि क्या होना है और क्या नहीं होना, और इस मामले को आर या पार लगाएंगे। ये अचानक एहतजाजी तहरीक का ऐलान लाहौर से अलीमीन गंडापुर को क्यों करना पड़ा, बिलखसूस जब अलीमा खान साहिबा ने 5 अगस्त का टाइम लाइन दी थी कि इस 5 अगस्त को जब बानी PTI की गिरफ्तारी को 2 साल मुकम्मल होंगे तो इस मौके के ऊपर पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। लेकिन अलीमीन गंडापुर ने अचानक सरप्राइज़ दिया और उन्होंने 90 दिन की तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो पंजाब में इस एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रहे थे तो इस मौके के ऊपर चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलिया हमजा साहिबा मौजूद नहीं थी, जबकि बाद में उनकी स्टेटमेंट सामने आई और उन्होंने भी इस ऐलान के ऊपर सवालात उठाए, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आ गया, और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि बानी PTI की रिहाई के लिए क्या लाहे अमल दिया गया, तो उसके ऊपर भी खामोशी थी। तो PTI क्या इस एहतजाजी तहरीक के हवाले से तकसीम हो चुकी है, और इस तहरीक का ऐलान करने से कबल क्या मुशावरत और कंसल्टेशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं किया गया, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर जो कि पंजाब में मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने जो उनके कैद, उनके सीनियर उनकी लीडरशिप है, उनसे कोई मुलाकात की कोशिश नहीं की। क्या वजह है कि आने वाले दिनों में वो पार्टी के अरकान जो कि मुज़ाकरात के हामी हैं, लेकिन बानी PTI की हिदायत के मुताबिक अलीमीन गंडापुर ये समझते हैं कि हम मुज़ाकरात करने हैं तो ताकतवर ये जिनके पास इख्तियार है उनसे हम मुज़ाकरात करेंगे, अदरवाइज एहतजाजी तहरीक चलेगी। तो ये कैसा रद्द अमल है कि जहाँ पर मुज़ाकरात की बात भी की जा रही है और पैरेलल एहतजाज की बात भी, तो PTI की ये स्ट्रेटजी क्या फ्रूटफुल साबित होगी या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर मौलाना फजल रहमान पर बरस पड़े हैं और उन्होंने उनको खुला चैलेंज दिया है। सिर्फ खुला चैलेंज नहीं दिया बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि मौलाना फजल रहमान फॉर्म 47 के जरिए से जीतकर कौमी असम्बली में पहुंचे, और उन्होंने कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप दोबारा इलेक्शन लड़ें, आप किसी सूरत नहीं जीत सकेंगे। अगर आप जीत गए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, और अगर आप हार गए तो आप सियासत छोड़ दें। जमीयत उलमा इस्लाम या जब सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो ऐसे मौके के ऊपर JUI क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर जो मौलाना फजल रहमान के सियासी हरीफ हैं उनसे बदला लेने का ठान चुकी है, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कि 13 जुलाई 1931 को डोगरा राज के दौरान श्रीनगर में एक अजान देने पर 22 शहादतें हुई, और आज दुनिया भर में इन शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। इसके ऊपर भी आज के शो में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार साहब, जबकि जूम पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्जा साहब। कामरान मुर्जा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अगरचे कि आपकी तरफ से भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल ज़रूर आया, लेकिन कोई तवक्को ये नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ JUI के बड़े अच्छे मरासिम रहे, उनकी सीनियर क़यादत मौलाना फजल रहमान साहब के घर पहुंची, उनकी इमामत में उन्हें नमाज भी अदा की। अगरचे के अलीमीन गंडापुर साहब मौलाना साहब के सियासी हरीफ हैं, लेकिन आप तवक्को कर रहे थे कि अलीमीन गंडापुर इस मौके के ऊपर जब मौलाना ने पार्टी के अंदर से तब्दीली की बात की, इस अंदाज में वो अपना रद्द-ए-अमल देंगे और संगीन इल्जाम भी आयद करेंगे। ऐसा है कि जो इंसान के अंदर होता है वही जब जुबान खोलेगा तो बाहर निकलेगा। तो अब उनसे इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो उनके अंदर यही कुछ है। कल मैंने भी मुख्तलिफ जो है शोज में मुनासिब सी बात की थी, मेरा ख्याल है कोई गैर मुनासिब बात नहीं की थी, मगर जवाब में जो है उनके बाकी फॉलोअर्स की तरफ से खासा जो है ना बदतमीजी के साथ ट्रोलिंग वगैरह हो रही है। तो जब ये इस तरह से बदतमीजी करते हैं तो अपने आप को जो है ख़राब करते हैं। हमारे लिए तो कोई इशू नहीं है, हमको तो हम अपनी जगह पे हैं, मौजूद है, और जो सियासत हमसे अच्छी बुरी जो कुछ भी है लोग उसको मुमकिन है अप्रिशिएट करते हो, मुमकिन है उसको अप्रिशिएट ना करते हो, उससे इत्तफाक करते हैं, उससे इख्तलाफ करते हैं, वो उनका हक है, मगर हम मौजूद हैं। और ये जो है ना वो उसी बदतमीजी के साथ, उन्हीं हरकतों के साथ दूसरों के ऊपर गाली गलौज जब मतलब पड़े तो वो फिर दूसरों के घरों पे आके उनकी हाथ पांव पे ना चूमने लग जाना, और जब मतलब निकल जाए तो फिर गालियों की बौछार। ये अजीब से लोग हैं। बिल्कुल ठीक। काम साहब, मौलाना फजल रहमान साहब बड़े मंझे सियासतदान हैं, तमाम हालात पर न सिर्फ नज़र रखते हैं बल्कि
مستقبل کی پیشن گوئی کرنا، مستقبل کے حالات کے اوپر بھی کافی ان کی دسترت ہوتی ہے. جب مولانا صاحب نے گزشتہ روز پارٹی کے اندر سے تبدیلی لانے کی بات کی تو یہ صرف ان کی ایک تجویز تھی، ان کے جذبات تھے، یا مولانا صاحب کو یقین ہے اس بات کا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ورکنگ ہو رہی ہے، حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں، یہ کہیں سے ان کو سگنل ملا تھا، یا انہوں نے اس بات کو ریلائز کر لیا ہے کہ آنے والے دنوں میں بالخصوص جب سینٹ الیکشن کے اندر آپ ان کو سرپرائز دینے جا رہے ہیں تو اس کے بعد واقعی ہی پارٹی کے اندر سے تبدیلی آ سکتی ہے اور علی امین گنڈا پور سے وزارتیں ان کی جو اعلیٰ ہے ان سے چھن سکتی ہے. یہ کوئی اسیسمنٹ تھی یا صرف ایک سمپل تجویز ہی تھی؟ جب ہم علی امین کی بات کریں تو ممکن ہے کہ ہم بائسنس کا شکار ہوں، یہ ممکن ہے، انسانی رویے ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے نا ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، اور پولیٹیکل ورکر جو اپنے طور پہ تجزیہ کرتا ہے اور تجزیہ کرنے کے بعد جو ہے اپنی رائے دیتا ہے، اور اسپیشلی جب اس کو پبلک کرنا ہو، رائے آپ کی جو ہے وہ آپ کے ذہن میں دو چار جو ہے نا مختلف رائے ایک وقت میں ہو سکتی ہے، مگر جب آپ اس کو پبلک کر دیتے ہیں تو وہ آپ کا جو ہے آفیشیل سٹیٹمنٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ علم بھی ہوتا ہے، نالج اور انفارمیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا تجزیہ. ہم سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے کم از کم آدھے درجن گروپس ہیں، اور وہ آدھے درجن گروپس میں دوسری طرف جو ہے وہ میجارٹی موجود ہے، اور اس بائسنس اپارٹ علی امین سے، مگر ان کے اوپر کرپشن کے بہت بڑے ایلیگیشن ہیں، اور اس طرح کے ایلیگیشن ہیں کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں جو ہے اس سے پہلے اس طرح کی کرپشن نہ ہوئی ہو. باوجود اس کے جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اپنے اندر سے کوئی تبدیلی کرے تو ہم اس کو اچھا سمجھیں گے، ہم اس کا خیر مقدم کریں گے. اس کے علاوہ تو ہم نے کچھ نہیں کہا، اس کے علاوہ تو ہم نے ان کے خلاف جو ہے کوئی بات بھی نہیں کی ہے جس کے اوپر جو ہے نا وہ غلاظت بار آنا شروع ہو گئی. بالکل ٹھیک. کام صاحب ہمارے ساتھ رہیے. کلاس صاحب کو میں شامل گفتگو کرنا چاہوں گا، اور کلاس صاحب نے ناظرین پروگرام ریڈ زون میں 10 مارچ 2025 کو سیاسی صورتحال کے اوپر تجزیہ پیش کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان اور اس کے ساتھ علی امین گنڈا پور سے متعلق ایک اپنا تجزیہ پیش کیا تھا، اور حالات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس طرح بڑھتے گئے. اب سینیریو کہاں پہنچا ہے ذرا یہ شارٹ سنتے ہیں اور پھر کلاس صاحب سے بات کریں گے. مولانا صاحب ایک ہی شرط پہ مان سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس عمران خان صاحب کے ساتھ یا ان کی پارٹی کے ساتھ کوئی الائنس کرنے کا، سڑکوں پہ آنے کا یا احتجاج کرنے کا، کہ عمران خان صاحب جو ہے یہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا کے مولانا صاحب کا کوئی وزیر اعلیٰ بنا دیں. اب اس سے مولانا صاحب کے دو نیچے کوئی بات نہیں ہو سکتی، میرا نہیں خیال. تو اب مولانا صاحب کا جو شرائط ہیں جو مجھے پتا چلا ہے تھوڑا سا، وہ یہی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو سائڈ پہ کریں. گنڈا پور صاحب کی اس بات کی خبر ہو چکی ہے کہ یہ جو مصروف ہے نا یہ مولانا صاحب، یہ میرے پیچھے ہیں. بالکل ٹھیک، یہ میرے پیچھے ہیں، اس لیے وہ مولانا کیا پیچھے ہیں. یس، وہ مولانا صاحب پیچھے ہیں. اب عمران خان صاحب نے کیا کرنا ہے جی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے سے یہ توپوں کا گنوں کا رخ جو ہے نا علی امین گنڈا پور کی طرف ہونا شروع ہو گیا. بالکل. اور عمران خان صاحب کو کبھی بھی ضرورت پڑی، جو پڑ سکتی ہے، تو وہ ان کو علی امین گنڈا پور صاحب کی قربانی بھی دے دیں گے. تو مولانا صاحب جو ہیں یہ میں بھی اندر کھانے یہ شرط رکھ چکے ہیں کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹائیں، ان کی جگہ یہ کوئی اور لے کر تھوڑا سا ایسا ماحول بنتا بھی دکھائی دے رہا ہے. یہ آبویس ہے. اچھا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب نے کوئی شرائط رکھی ہیں، کوئی میسیجنگ دی ہیں، وہ کیا شرائط ہیں ان کی؟ اور عمران خان صاحب سے کیا شرط ہو سکتی ہے؟ ایک ہی ہو سکتی ہے کہ جناب کہ میں اگر علی امین گنڈا پور صاحب کو اگر وزارت اعلیٰ سے ہٹوا لوں، کیونکہ وہ بھی ڈیرا کے ہیں، میں بھی ڈیرا کو، آپ کا انفلوئنس بڑھ جاتا ہے. کل کو آپ نے الیکشن لڑنے ایک دوسرے کے خلاف، بالکل ایسا ہے. مولانا صاحب نے اور ان علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک وزیر اعلیٰ بیٹھا ہو تو مولانا صاحب کے کتنے چانسز ہیں جیتنے کے، ان کے بندوں کے کتنے چانسز ہیں، یہ زیادہ فیور کر سکتے ہیں نا ان کو اپنے ووٹرز کو. مولانا صاحب کے لیے پولیٹیکل اسٹریٹجی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹوائیں. کلاس صاحب 10 مارچ کو ہمارے پروگرام میں آپ کا یہ تجزیہ تھا اور حالات اسی جانب بڑھتے رہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جب مولانا صاحب نے گزشتہ روز بات کی اور جس طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے علی امین گنڈا پور نے، اگرچہ کہ پی ٹی آئی کے ابھی بھی بہت سے لوگ وہ بہت سافٹ کارنر رکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور ایون جو کامران مرزا صاحب ہے وہ ہم سے بات کر رہے ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کے بہت سے ان کی سینئر قیادت کو ابھی بھی احترام سے وہ پکار رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں بہت سپیس موجود ہے. لیکن یہ دونوں جو روایتی حریف ہیں مولانا فضل الرحمان اور علی امین گنڈا پور، وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس ایکسٹریم لیول پر حالات پہنچ چکے ہیں جس کا آپ نے تجزیہ بھی کیا تھا، تھوڑی سی آپ نے ساتھ اس میں پریڈکشن بھی آپ کی تھی، اور یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں عمران خان صاحب؟ بہت شکریہ آپ کا. کامران مرتضیٰ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ پالیٹکس میں صاف ظاہر ہے، جو مجھے اچھی بات لگے کامران مرتضیٰ صاحب کی، بڑے کم لوگ یہ بات یہ کہتے ہیں،
انہوں نے کہ ہمارے ممکن ہے بیسز ہوں، مطلب ہماری ایک پولیٹیکل اینمنٹی ہے مولانا صاحب کی اور علی امین گنڈا پور صاحب کی، ایک ہی حلقہ ہے، ایک ہی علاقہ ہے، سو مطلب انسان ہے، ایک دوسرے کے لوگ جتنے بھی آپ فیئر ہونے کی کوشش کریں کہیں نہ کہیں پہ تسو بیسز آ جاتے ہیں. دیٹس ویری فیئر تھنگ جو انہوں نے بات کی. سو یہ بیک گراؤنڈ اگر آپ لے کر آگے چلیں، مولانا صاحب اور ان کے گنڈا پور صاحب کا کیونکہ ایک حلقہ ہے، ایک حلقے میں الیکشن لڑتے رہے ہیں، بڑے عرصے سے آتے رہے ہیں، ہار جیت ہوتی رہی ہے، لاکھوں نیشنل لیول پہ وہ گفتگو جو بھی کرتے رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی یہاں پہ ٹی وی پہ آپ بات کریں گے یا کہیں پہ نیشنل اسمبلی میں آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ مطلب جو رویہ ہوتے ہیں وہ بڑا مختلف ہوتا ہے. یا اس رویے سے جب آپ اپنے علاقے میں الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم سارے دیہاتی لوگ ہیں علاقے کے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس طرح کا الیکشن لڑتے ہیں، بعض وقت سم ٹائم زیادہ ٹف لینگویج یوز کی جاتی ہے، سخت لینگویج یوز کی جاتی ہے. سو اس کا ہمیں اثر جو نظر آ رہا ہے. اور دوسرا گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس امپریشن میں ہیں کہ اگر مجھے کوئی یہاں سے ڈسلاج کروائے گا اس سے وزارت اعلیٰ کی سیٹ سے، وہ مولانا صاحب کروا سکتے ہیں. اچھا، مولانا صاحب پہ اس لیے بھی زیادہ وہ ریئیکٹ کر کے میرا خیال سخت باتیں کی ہیں، جیسے انہوں نے کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی کی ہے کہ بعض اب اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو آپ ذرا تھوڑا سا پولائٹلی پولیٹیکلی طور پر لیتے ہیں. مولانا صاحب نے اگر ڈیمانڈ کی بھی ہے وہ پارٹی کے اندر سے ان کو ہٹایا جائے، تو وہ ایک ایز اے پولیٹیشین، ان کی پارٹی بھی کے پی کے میں ہے یا آپ کے رائیول ہیں، ان کا رائٹ ہے. علی امین گنڈا پور میں اس پر فیئر فیکٹر فیل ہو رہا تھا ان کی ڈسکشن اس کی اور وجوہات ہیں. ان کو غصہ مولانا صاحب پہ تو چلو ایک ہلکے کا غصہ ہے کہ دونوں لڑتے بڑھتے رہتے ہیں، الیکشن ہے، وہ اپنی جگہ اس کو چھوڑ دیں. ان کو غصہ یہ جس کی بات ابھی کامران صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی پارٹی کے اندر بہت ساری اسٹرانگ لابینگ ہے. اس وقت ان کے ساتھ کوئی لابی نہیں کھڑی ہوئی. علی امین گنڈا پور صاحب میری ریڈنگ ہے، پھر ہی از آل الون، وہ بالکل اکیلے ہیں اس وقت. ان کے پاس کوئی پارٹی کے اندر سے بڑے ہوتے ہیں نا تھوڑے سے، بھائی عمران خان ان کے ساتھ نہیں ہے، بشرا صاحبہ ان کے ساتھ نہیں ہے، علیمہ خان صاحبہ ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ. اچھا، پھر جو آپ کی سروائیو کیسے کر رہے ہیں، جو پشتون بیلٹ ہے ساری نارتھ والی، وہ جس میں عاطف خان وغیرہ سارے ہیں، وہ نہیں ہے. پہلی دفعہ ساؤتھ سے ایک سرائکی علاقوں سے جو آپ کے کے پی کے سرائکی علاقے، وہاں سے پہلی دفعہ میرا خیال ہے ان کے مفتی محمود صاحب کے بعد، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، یا گنڈا پور صاحب تھے، ان کے بعد پہلی دفعہ کوئی آپ کے 70s کے بعد کوئی پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ ہے. اب جو یہاں والی بیلٹ ہے جو آپ کے نارتھ آف یا اس کے سینٹر آف کے پی کے، وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ایک اس کو وزیر اعلیٰ کو. تو ان کے خلاف بھی ایک محاذ بنا ہوا ہے کہ یہ کہاں سے پہلے جتنے بھی آتے رہے وزیر اعلیٰ موسٹلی وہ اس علاقے سے تھے. سو ان کی پارٹی کے اندر ایک ریزسٹنس ہے. بشرا صاحبہ نے جو انہوں نے یہاں تک عمران خان نے کہا ہوا ان کو، علی امین گنڈا پور صاحب کو، کہ اس کو بشرا صاحبہ کو جیل میں دوبارہ آپ نے کروایا ہے. سو وہ اس وقت بہت زیادہ ایک مشکل صورت حال میں. اوپر سے لاسٹ وہ کہتے ہیں نا لاسٹ نیل ان دا کافن، وہ مولانا صاحب کی گفتگو ہوئی ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ سارے کا سارا پلان تیار ہو چکا ہے، اور اس میں یقینی طور پر عمران خان صاحب کی انڈورسمنٹ شامل ہے. اب ان کے لیے خان صاحب کے لیے آپشن ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے ساتھ انہوں نے ملوا کے ایجیٹیشن کی طرف جانا ہے، اور انہیں مولانا صاحب کی بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت. اور ان کے نزدیک اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب اتنے ضروری نہیں ہے. علی امین کی جگہ کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن مولانا صاحب کی جگہ آپ کو کوئی نہیں مل سکتا. لہٰذا اسٹریٹ پاور بھی ہے، مولانا صاحب کا اپنا خطابت کا ایک سٹائل بھی ہے، کلاؤٹ بھی ہے، ایک ویٹ بھی ہے. سو عمران خان صاحب کے لیے اس وقت ان دا گیون سچویشن مولانا فضل الرحمان صاحب زیادہ اہم ہے بنسبت علی امین گنڈا پور صاحب کو. اور یہی چیز علی امین گنڈا پور کو فرسٹریٹ کر رہی ہے کہ بھائی صاحب میں آپ کی پارٹی کا ہوں، میں نے الیکشن لڑے، میں مولانا صاحب کو ہرایا، میں نے یہاں پہ یہ کیا، میں نے 17 حملے کرنے تھے، میں یہاں پہ جلوس لے کر آیا، جیب سے میں نے پیسے لگائے، میں بندے لے کے آیا، بلا بلا چیزیں آج آپ نے مجھے سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی ہے. اب اس وقت ضرورت، وہ کہتے ہیں مفاد جو ہوتے ہیں، یا کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا. یہ علی امین گنڈا پور صاحب اگر اپنے آپ کو سگا سمجھ بیٹھے تھے عمران خان صاحب کو تو ان کی بھول تھی. یہ مفادات ہوتے ہیں. اس وقت عمران خان صاحب کا مفاد جو ہے نا وہ مولانا صاحب کی طرف زیادہ ہے. اور تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان اس وقت مینٹلی طور پر تیار ہیں، یہ کنونس ہیں کہ جو مولانا نے بات کی کہ پارٹی کے اندر سے تبدیلی آ جائے، جو کہ تبدیلی تو اس وقت آئے گی جب خان صاحب کو گرین سگنل دیں گے. میرا خیال ہے گرین سگنل وہ دے چکے ہیں مولانا، یہ مطلب عمران خان صاحب. اٹس ویری آبویس. مولانا صاحب سے یہ بات انہوں نے جو کی، مولانا صاحب کو یہ اندر کھاتے پارٹی سے بات چیت بتائی ہوگی کہ آپ ذرا اس طرح کی بات کریں تاکہ ہمارے لیے کام ذرا آسان ہو. اور یہ بات علی امین گنڈا پور صاحب بھی جانتے، دیٹس دا ریزن ہی ریئیکٹڈ. اور اس لیے انہوں نے اتنا بڑا سخت اٹیک کیا، اتنا بڑا سخت انہوں نے ان کو ریسپانس کیا ہے، وچ از ویری آبویس. کیونکہ گنڈا پور سے جو خلاف ہوا ہے نا وہ عمران خان صاحب سے زیادہ بشرا صاحبہ خلاف ہیں. آپ کو یاد ہے جب یہاں سے لے کے گئے تھے اس میں نومبر 22 سے 26 نومبر کو، تو بشرا صاحبہ نے مطلب الزام لگوایا تھا مریم وٹو صاحبہ جو ان کی بہن ہے کہ اغوا کر کے لے گئے ہیں، گنڈا پور صاحب پہ ڈال دیا، دونوں سائڈ پہ کھیل رہے ہیں. پھر علیمہ خان صاحبہ نے اٹیک کیا، بشرا صاحبہ نے کہا مجھے یہ بتائیں جو خان صاحب کے 2 قریبی خواتین ہیں وہ اگر گنڈا پور صاحب کے خلاف ہیں تو گنڈا پور صاحب کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ مجھے سمجھا دیں ذرا. وہ بھی بشرا صاحبہ جن کو مرشد مانتے ہیں عمران خان، ان سے ہٹ کے وہ شاید ان سے کوئی بات ہی نہ کرتے، ان کو فیصلہ نہیں کرتے. بشرا صاحبہ جب آپ کے خلاف ہو چکے تو سمجھ لیں پھر پورا آسمان آپ کے خلاف ہو چکا ہے، پوری کائنات آپ کے خلاف
اختلاف ہو چکے. اور یہ بات جو ہے یہ گنڈا پور صاحب بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. سو وہ جو انہوں نے ایک اٹیک کیا کل کو جب ان کو ہٹایا جائے, وہ کم از کم آپ اس کا بشرا صاحبہ کا نام نہیں لے سکتے, وہ علیمہ کا نہیں لے سکتے, خان کا نام نہیں لے سکتے, یا وہاں پہ عاطف خان وغیرہ کہ یہ مجھے ہٹوا رہے ہیں. وہ کس کا نام لے رہے ہیں؟ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا لے رہے ہیں, کیونکہ ان کا سافٹ ٹارگٹ بھی ہے علاقے میں, ان کا میچ بھی پڑا رہتا ہے. ہاں اگر وزارت اعلیٰ سے ہٹ گئے تو آپ سنیں گے کہ گنڈا پور صاحب کا پہلا جو اٹیک ہوگا نا وہ بشرا صاحبہ پہ ہوگا, وہ علیمہ خان صاحبہ پہ ہوگا. یہ بات میری بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی ہم یاد رکھیں گے. اور اس کے ساتھ اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ علی گنڈا پور صاحب کے پھر دن گنے جا چکے ہیں. تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کامران مرزا صاحب, آپ نے گفتگو سنی, ہم تھوڑا سا آگے چل کے احتجاجی تحریک کی بھی بات کریں گے, لیکن اس وقت سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں خیبر پختونخوا میں ہونے والے سینٹ کے الیکشن کے اوپر. اور نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, سب نے رخ کیا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کا, اور وہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف کو سرپرائز دیں اس وقت جب پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات موجود ہیں, اور وہاں پہ لوگوں کو کنونس کرنا, ان کی وفاداریاں خریدنا یا ان کی ہمدردیاں حاصل کرنا کافی آسان ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب آنے والے دنوں میں سینٹ کے الیکشن کے اندر لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, بالخصوص پی ٹی آئی کے ارکان کو توڑنے کے حوالے سے, اور پی ٹی آئی کو یا علی گنڈا پور کو ان کے قلعے کے اندر شکست دینے کے لیے. انہوں نے تو کل کے بعد اپنے لیے مزید مشکلات تو پہلے ہی پیدا کر لی ہیں. وہ 5 اگست کی پہلے ڈیٹ تھی, انہوں نے اس کو 90 دن تک انلارج کر دیا. تو اب وہ پی ٹی آئی والے سوچیں کہ یہ 5 اگست ہے, 90 ڈیز ہیں, کیا ہیں اس میں. تو سینٹ الیکشن جو ہے وہ یقیناً جو ہے ایک سنگ میل بنے گا, مگر سٹل ہم نے اپنے کو اوپن رکھا ہوا ہے. ہم اپنے آپ کو جو ہے کسی کے ساتھ ٹیگ نہیں کر رہے. ہمارے پاس 2 مقاصد ہیں بڑے آسان. کل بھی مولانا صاحب نے بھی کہا, میں نے بھی کہا, اور ساتھیوں نے بھی یقیناً کہا ہوگا جو جماعت کی طرف سے آتے ہیں میڈیا میں. انہوں نے 2 ہمارے مقاصد ہیں. ایک کہ کوئی ایلیگیشن نہ آئے کسی بھی ممبر پہ صوبائی اسمبلی کے کہ اس نے کسی لالچ کے تحت ووٹ دیا ہے. میرا خیال ہے کوئی برا جو ہے نا وہ خواہش نہیں ہے, اور اس میں سب سے زیادہ ہم کو اپنے والوں کے لیے جو ہے نا ان کے حوالے سے زیادہ فکر ہے کہ ان پہ اسپیشلی کوئی جو ہے ایلیگیشن نہ آئے اور پتہ چلے کہ یہ جے یو آئی کے ایم پی ایز ہیں. ایک دوسری بات یہ کہ ایک ٹارگٹ نمبر ہر پارٹی کی اپنے ذہن میں ہوتا ہے. قومی اسمبلی کا الیکشن ہو تب بھی ہوتا ہے, صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہو تب بھی ہوتا ہے, لوکل باڈیز کا الیکشن ہو تب بھی ہوتا ہے, سینٹ کا الیکشن ہو تب بھی ہوتا ہے. ہم نے ایک ٹارگٹ اپنے ذہن میں بنایا ہو. باقی پارٹیاں تو سب اپنے اپنے منشور کے مطابق چل رہی ہیں. کسی کے ساتھ ہمارا اس طرح سے اتفاق نہیں ہے, مگر کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں ہے, انکلوڈنگ پی ٹی آئی. ہم کوئی کسی خدا نخواستہ ہم نے کسی کی جان تو نہیں لی ہوئی, یا کسی نے ہماری جان تو نہیں لی ہوئی. تو اس طرح سے ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی رستہ نکال سکتے ہیں جس میں دونوں طرف کا مفاد ہو. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر کوئی مفاد کی بات کرے, تو یہ مفاد یقیناً پارٹی اپنے مفاد میں آگے چلتی ہے. انسان بھی اپنا مفاد سوچتے ہیں. اگر یہ کہہ دو تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا ٹرولنگ شروع ہو جاتی. بالکل ٹھیک. لیکن کامران صاحب ٹھیک ہے آپ کسی کو لالچ نہ دیں, لیکن پولیٹیکل اور بہت سے ٹولز ہوتے ہیں. آپ کی ذاتی تعلق داری, اثر و رسوخ کو فیوچر کی اپنی ایک صف بندی کرنا. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو نون لیگ نے, جے یو آئی نے اور پیپلز پارٹی نے اس سینٹ کے الیکشن میں کے پی میں جو ان کے نمبرز بنتے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے, لیکن کوئی اندازہ ہم کہہ سکتے ہیں کتنی سینٹ کی نشستوں کے اوپر آپ لوگوں نے نظریں جمائی ہوئی ہیں؟ میں حتمی سٹیٹمنٹ اس وقت دوں گا جب ہماری کوئی باضابطہ بات چیت کسی ایک طرف فائنل ہو جائے گی. پھر میں اسیسمنٹ کر کے آپ کو ایک حتمی سٹیٹمنٹ دے سکوں گا, بتا سکوں گا کہ کون جو ہے اگلے الیکشن میں, سینٹ الیکشن میں کس وزن کے ساتھ آئے. اس سے پہلے یہ بات میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. ممکن ہے کہ آج ہم درمیان میں کھڑے ہیں, ایک طرف کے دوست آ رہے ہیں, کل دوسری طرف کے دوست بھی آ جائیں, اور کوئی الٹیمیٹلی پتہ نہیں کیا بنتا کیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے یہ بات اس سوال کو آنسر کرنا زیادہ مناسب ہوگا. بالکل ٹھیک. کامران صاحب, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی گنڈا پور نے لاہور جا کر اچانک احتجاجی تحریک 12 جولائی سے شروع کرنے کا اعلان کر دیا, جبکہ اس سے پہلے ہم توقع کر رہے تھے, جیسے کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ 5 اگست کو یہ احتجاجی تحریک چلے گی. جو پی ٹی آئی اس وقت تحریک چلانے جا رہی ہے, بالخصوص ان کا فوکس ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانا چاہتے ہیں, اور اس وقت کہہ دیا گیا ہے کہ معاملہ آر یا پار ہوگا اور ہم نے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے ہیں. آپ کو اس تحریک کا مستقبل اور انجام کیا دکھائی دے رہا ہے؟ ایسا ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر کی طور پہ جب آپ اس سٹیٹمنٹ پہ مائنڈ اپلائی کریں, اور ظاہر ہے ہر چیز تیاری مانگتی ہے نا جی. اگر کوئی کہے کہ 5 اگست اور آپ اس کو جو ہے نا وہ 10, 11, 12 جولائی میں جو ہے نا اس کو کہیں کہ جی نہیں ہم نے لانچ کر دیا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟
یہ جو پری میچور جو ہے وہ ڈلیوری ہوگی، پری میچور جو ہے وہ ایک چیز باہر آ جائے گی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کوئی لولی لنگڑی چیز باہر آئے گی نا. تو اس لیے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ جو پورا جو الیکشن تھا 2024 کا وہ ڈیزائن تھا، اور اس ڈیزائن میں ایک کونے پہ کوئی جو ہے فٹ کیا گیا، اور وہ ایک ہی شخص کی پیداوار ہے ذہن. بالکل ٹھیک. کامل صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، بعد کلاسر صاحب سے جانیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اچانک احتجاجی تحریک کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن عالیہ حمزہ صاحبہ جو چیف آرگنائزر پنجاب ہیں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور پارٹی احتجاجی تحریک کے حوالے سے تقسیم دکھائی دے رہی ہے. کچھ پارٹی ارکان مذاکرات چاہتے تھے اور کچھ چاہتے تھے احتجاجی تحریک کو. کور کمیٹی کے اندر کتنے لوگوں نے احتجاجی تحریک کے اوپر آمادگی ظاہر کی، اور اس احتجاجی تحریک کا آؤٹ کم کیا ہوگا، اس کے اوپر بات کریں گے. کلاس صاحب کا تجزیہ لیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کلاس صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے احتجاجی تحریک جو شروع کرنی تھی وہ 5 اگست سے پلان تھی، لیکن احتجاجی تحریک میں سلمان اور قاسم کا ایک سرپرائز لگتا تھا کہ آئیں گے تو گورنمنٹ کو تھوڑا سا مشکل وقت ملے گا، ٹف ٹائم ملے گا اور عوام نکل سکتے ہیں سڑکوں کے اوپر. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے اس سے پہلے کور کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا وہاں پر پشاور میں، پھر اسلام آباد میں ایک سٹنگ ہوئی. 82 ارکان ہیں کور کمیٹی کے، جہاں 40 نے شرکت کی. ذرائع کا کہنا ہے ان 40 میں سے صرف 10 نے اپنے اس ڈسکشن کے اندر حصہ لیا کہ احتجاجی تحریک چلنی چاہیے، قاسم سلمان کو آنا چاہیے، ہم نے کیا امپیکٹ کریٹ کرنا ہے. باقی 40 میں سے 30 باقی خاموش رہے. یہ بڑی الارمنگ سچویشن تھی. 82 میں شرکت میکسیمم نمبر ہونا چاہیے، تو انہوں نے شرکت نہیں کی. پھر وہ لاہور گئے کسی اور سلسلے کا کہہ کر، وہاں جا کر انہوں نے 12 جولائی سے احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا. چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ صاحبہ، وہ انہوں نے وہاں شرکت نہیں کی اس رائے والے ایک میٹنگ کے اندر، اور بعد میں انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں کہ 5 اگست کے مقابلے میں 90 دن کا پلان کہاں سے اچانک آ گیا. یہ عالیہ حمزہ صاحبہ کہہ رہی ہیں. اس کے ساتھ وہ کہتی ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ نے ایک پلان دے دیا، اس میں بانی پی ٹی آئی کا رہائی کا کیا پلان ہے. اتنے سوالات اس تحریک کو جو عملی طور کے اوپر انہوں نے اناؤنس کر دی ہے، کہتے ہیں حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، اس مرتبہ آر یا پار کریں گے معاملہ، لیکن پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی یہ نظر آ رہی ہے. تو اس تحریک کا امپیکٹ کیا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے اندر پارٹی کے اندر لگ رہا ہے کہ بہت سے لوگ چاہتے تھے مذاکرات ہوں، شرکت نہیں کر رہے، کئی دھڑے نظر آ رہے ہیں. تو کیسے بڑھتی نظر آ رہی ہے آپ کو یہ تحریک؟ مجھے ایک چیز کی کنفیوژن ہو رہی ہے، پلیز کریکٹ می، کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 12 جولائی سے تحریک کا آغاز کریں گے. آج تو 13 ہے، میں اگر غلط، ہاں انہوں نے کل سے کر دیا جی. علی امین گنڈا پور صاحب جی 12 سے انہوں نے کہا جی 12 سے تحریک کا آغاز ہم نے کر دیا. اچھا میں سمجھا 2026 کا نہ کہہ رہا ہوں، میں تھوڑا سا اس پہ تھا میں کہ کیونکہ آج 13 ہے تو میں اس لیے تھوڑا سا بار بار کنفیوز ہو رہا تھا. اس میں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے جو بات عمران خان صاحب ذرا جیل میں بیٹھے ہیں، جیل میں بیٹھا بڑا مشکل میں ہوتا ہے، اس کے بعد بڑے لمیٹڈ قسم کی انفارمیشن جا رہی ہوتی ہے، مختلف لوگ جا رہے تھے. 2 سال جیل میں بیٹھے رہے، سوشل آدمی، ایک لیڈر آدمی عمران خان صاحب جیسا، اس کو ایکسیس نہیں ہے، بندے نہیں ہے، سیل ہے، بلا چیزیں. سائیکولوجیکلی کوئی بھی جتنا بھی مضبوط آدمی ہو اس پہ امپیکٹ تو آتا ہے. یہ بات خان صاحب کو پتہ نہیں کس نے ذہن میں بٹھا دیا کہ آپ نے جو ریلیز ہونا ہے نا وہ مار کٹائی، ڈانگ سوٹا اور دنگے سے ہونا ہے. مطلب مجھے پاکستانی تاریخ میں کوئی ایک لیڈر بتائیں، چلے لیڈس کو چھوڑ دیں، دنیا کی تاریخ میں شاید ہو سکتا ہے میں کوئی غلط مجھے نہ فگر ہوں میرے پاس، ایک بندہ ایسا ہو جس کو اس کے فالوورز نے جا کے جیل سے توڑ کے رہا کروا لیا ہو. اگر آپ نے چھوٹ سکتے تھے نا خان صاحب، میری رائے ہے، آئی مے بی رانگ، مائی ریڈنگ، وہ 26 نومبر والا ٹائم تھا، نومبر والا. پھر ٹرمپ صاحب آ گئے، دنیا آ گئی. آپ نے پوری دنیا میں اپنی مطلب ہے وہ جو خان صاحب کا کیس اپلی کر لیا. آپ نے اکانومسٹ میں آرٹیکل چھپ گئے، آپ کے فائنینشیل ٹائمز میں چھپ گئے، وہاں پہ ٹیلی گراف میں چھپ گئے، دنیا جہاں میں ہوئے، جنیوا ہیومن رائٹس میں گئے، UN میں گئے، امریکن کانگریس میں گئے، ہیئرنگ ہو گئی، سینیٹرز ٹویٹ سب کچھ ہو گیا، تو بھی خان صاحب ریلیز نہیں ہوئے. اب ان کے ذہن میں کیسے بیٹھا کہ 5 اگست سے ایک نئی تحریک شروع ہو جائے گی. تو پھر کیا انجام ہوگا اس تحریک کا؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ میں آئی ہیو آل دا فل سمپتھیز ود خان صاحب اور ان کے فالوورز کا، اللہ کرے ان کی مصیبتیں جلدی ختم ہوں. مجھے تو لگتا ہے کہ وہی والی بات جو کہتے ہیں نا، کسی نے فیض صاحب سے، مطلب لیجنڈ، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹرو اٹ از، کوٹ کیا جاتا ہے کہ فیض صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ پاکستان کا کیا بنے گا، تو انہوں نے کہا کچھ نہیں بنے گا، ایسے ہی چلتا رہے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تحریک بھی ایسے ہی اگلے 4-5 سال میں چلتی ہی رہے گی اگلے الیکشن تک. جو خان صاحب کے لیے ٹائم ہوتا ہے نا، پرابلم یہ ہے، خان صاحب کے لیے بیسٹ ٹائم تھا پچھلے سال الیکشن سے پہلے اپنے معاملہ ٹھیک کرتے.
بہت ساری چیزیں الیکشن سے پہلے کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی، اس کے بعد اب نہیں ہوگی، اب اگلا ٹائم ان کے اگلے الیکشن سے پہلے ہوگا. اب یہ 3-4 سال جو ہیں وہ لڑتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، خود بھی بیچارے جیل میں ہیں، ان کے مطلب فیملی بھی مشکلیں دیکھ لیں، ان کے فالوورز کی بھی دیکھ لیں. خان صاحب جو ہیں وہ مائی وے اور ہائی وے پہ بلیو بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور 9 مئی کے مقدمات بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. درست کہہ رہے ہیں، اور مشکلات بڑھیں گی. 9 مئی کے مقدمات آگے طے ہونے جا رہے ہیں فیض حمید صاحب کے خلاف، جو ممکنہ طور کے اوپر کچھ پریڈکشنز تو ہو چکی ہیں. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا ٹرائل بھی مکمل ہونے والا ہے، تو وہ بھی نتائج سامنے، تو مشکلات بڑھیں گی. تو آگے بڑھتے ہیں. کامران مرزا صاحب، مولانا فضل الرحمان، جب بھی حکومت مشکلات میں پھنسی، مشکلات کے مجدھار میں پھنسی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جا کے ریسکیو کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کہا کہ حکومت یہی چلے گی، پارلیمنٹ یہی چلے گی، بھلے فارم 45 کے یا فارم 47 کی. 26ویں ترمیم مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ نہ دیتے، امکان نہیں تھا کہ پاس ہو پاتی. لیکن ہم مولانا فضل الرحمان صاحب اس حکومت کو مانتے بھی نہیں ہیں، مینڈیٹ بھی جعلی قرار دیتے ہیں، گلے شکوے بھی کرتے ہیں. یہ مطلب اتنے گلے شکوے ہونا، یہ کوئی سیاسی مفاد ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے جب باہر جائیں عوام کے سامنے اپنا ووٹ بینک بھی سکیور رکھیں، گورنمنٹ کو بھی گرل کریں، لیکن حکومت بھی جہاں مشکل وقت آئے اس وقت ان کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں؟ یہ کیسی اسٹریٹجی ہے یہ؟ اس کو بڑا آسان ہے اس کو ڈیفائن کرنا. دیکھیے، ہمارا ایک طرف کسی پارٹی کے ساتھ کوئی رومانس نہیں ہے، کوئی لو افیئر نہیں چل رہا کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی برائیوں کے ساتھ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ ہم چونکہ پالیٹکس کرتے ہیں تو ہم جو چیز جو ہے اپنے نقطہ نظر کے مطابق غلط دیکھتے ہیں، اس غلط کی نشاندہی کرتے ہیں. جو درست ہوتی ہے اس کو درست بھی کہتے ہیں. کوئی دشمنی والا معاملہ ہمارا ان کے ساتھ نہیں ہے. ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے رومانس بھی نہیں ہے ان کے ساتھ. تو جو ہے ہم ان کی غلطیوں کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، لوگ ہماری غلطیوں کی بھی نشاندہی کرتے ہوں گے. ہماری 10 باتیں جو ہے لوگوں کو پسند نہیں آتی ہوں گی، ہمارے بارے میں بھی جو لوگ کہتے ہوں گے کہ جی یہ ٹھیک نہیں کرتے، یہ ٹھیک نہیں کرتے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. تو اٹس اوکے. تنقید اور توصیف جو ہے یہ دونوں جو ہے پالیٹکس کا حصہ ہیں، اور کوئی اچھا کرے ہمارے نقطہ نظر کے مطابق اس کی تعریف ہونی چاہیے. ہم کر رہے ہیں نا، اور کوئی برا کرے تو یا غلط ہے کوئی چیز تو اس پہ تنقید ہونی چاہیے. تو یہی توازن جو ہے ہم نے برقرار رکھا ہوا ہے. دشمنی کا جو ہے نا وہ ہم کسی کے ساتھ نہیں کرتے. دشمنی کا جو جب بہت زیادہ تلخی جو ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تھی، اس کو بھی ہم نے ڈائلیوٹ کر دیا. اس کو بھی جو ہے نا ہم نے جو ہے نا جس حد تک تحلیل کر سکتے تھے اس کو تحلیل کر دیا. تو اس کے بعد تو باقی دوسروں کے ساتھ تو مولانا کے بہت سے سماجی تعلقات ہیں، بڑا احترام کا رشتہ ہے. اب وہ احترام کا رشتہ جو ہے نا وہ رکھتے ہوئے رکھ رکھاؤ کے ساتھ تنقید بھی کرتے رہتے ہیں. جی سینیٹر کامران مرزا صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. 13 جولائی 1931 کو جب ڈوگرا راج نے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا تھا، مذہبی آزادیاں چھین لے گئی تھی اور اذان دینے پر بھی پابندی تھی، اس وقت کشمیریوں نے اذان دینے کا جب سلسلہ شروع کیا تو ان پر سٹیٹ فائر کیا گیا. ایک جوان شہید ہوا، مگر دوسرے جوان نے وہیں سے اذان دینے کا سلسلہ جاری رکھا اور اذان دیتے دیتے 22 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا. اور اس وقت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈوگرا راج کے خلاف کشمیریوں کی تحریک شروع ہوئی، جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈوگرا راج تو ختم ہوا، لیکن ڈوگرا راج کے بعد پھر وہاں پر بھارت نے اپنا ناجائز تسلط قائم کیا اور وہی ظلم و ستم کا سلسلہ بھی جاری رہا. کلا صاحب، میں آپ کا کامنٹ ضرور لینا چاہوں گا. کشمیری جو 1931 میں بھی انہوں نے جانوں کو نذرانہ پیش کیا اور انہوں نے ڈوگرا راج کو قبول نہیں کیا تھا، پھر اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد بھی ان کے اوپر یہ سلسلہ جاری رہا. مختلف ادوار کے اندر بھارت نے وہاں پر ان کے اوپر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن کشمیری کہیں جھکے نہیں، کہیں رکے نہیں. کشمیریوں کے اوپر یہ ظلم کی سیاہ رات آخر کب چھٹے گی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور بیچارے کشمیریوں کی کئی جنریشنز نے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور ینگ یوتھ جو ہے اسپیشلی ہم نے دیکھا کہ مطلب لیٹ 80s پھر 90s کے ادوار میں، ابھی تو ایک ہمارا نئی نسل آ گئی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو سب سے زیادہ جو ان کی وہاں پہ اموات ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، وہ تو 90s کے دور میں ہوئی. سب سے زیادہ ان کی پوری ان کی نسلیں جو ہیں وہ اس آگ کی اور اس ظلم ستم کی وہ بھیڑ چڑھی ہیں. اور وہ کہتے تھے کہ کوئی ایسا گھر نہیں تھا کشمیر میں جہاں پہ جس کے گھر میں کوئی میت نہ ہو آئی ہو، جس میں کوئی قبر نہ بنی ہو. سو دے پیڈ ویری ہیوی پرائز. اور افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ انڈیا اور پاکستان جو ہیں
کئی دفعہ موقع ملے ہیں، 3-4 بڑے اچھے مواقع آئے تھے جب انڈیا اور پاکستان جو ہیں اس مسئلے کو وہ سیٹل کر سکتے تھے، حل کر سکتے تھے، بٹ ون وے دا ادر کبھی انڈینز کی طرف سے کوئی ایسی چیزیں ہو گئیں، کبھی ہماری طرف سے ہو گئیں، سو اس کی قیمت جو ہے وہ ساری کی ساری کشمیریوں نے پے کی، ان کے جوان والدین نے کی ہے، ان کے بچوں نے پے کی ہے. اسٹل ہم دیکھتے ہیں کہ دے آر انڈر کانسٹنٹ ایک ابھی جو جنگ ہوئی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، ہم دیکھ رہے تھے دونوں سائڈ سے جو اگر ہم دیکھیں تو وکٹم تو کشمیری ہیں، وہ مطلب سب سے زیادہ تو آگے جب بھی کوئی گولہ پھٹتا ہے یا جب بھی کوئی فائر ہوتا ہے تو وہ تو اکراس دا بورڈ ہم دیکھتے ہیں تو سفر کرنے والا تو کشمیری ہوتا ہے. تو انہوں نے تو مطلب پاکستان اور انڈیا کے بننے کی، ان کی آزادی کی اگر کسی نے قیمت دی ہے، پرائز کسی نے پے کی ہے، تو وہ تو یہ کشمیری دے رہے ہیں اور ابھی تک دیے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ماضی میں کئی مواقع ایک مرتبہ پھر پاکستان کی طرف سے پیشکش کی گئی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ بیٹھ کے بات چیت کریں، لیکن مودی حکومت مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے مذاکرات پہ ٹیبل پر آنے کو تیار نہیں ہے. اگین یہ گولڈن اپارچونٹی ہے دونوں ملکوں کے لیے. ابھی فوری طور پر تو مشکل ہو جائے گا میرا خیال ہے. ابھی ایک ریسنٹ جنگ ہم نے لڑی ہے دونوں سائڈز پہ، ہماری سائڈ ابھی بھی ہمارے انڈین تو نہیں مانیں گے، لیکن ہماری سائڈ میں یہاں پہ انڈیا کے لیے اتنی بڑی نفرت نہیں ہے ہمارے. ہم بیٹھتے دیکھتے رہے نا ہمارے چینلز پہ، ہمارے لوگوں پہ ہے، ایون حکومت لیول پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی ہماری پارٹی ایسی نہیں ہے جو روزانہ دن رات انڈیا بیشنگ کرے یا انڈیا کو گالی دے اور انڈیا کو کوئی چیزیں کرے. آج بھی ہم بڑی سینسیبل بات کرتے ہیں، میچور بات کرتے ہیں، کہ بات کرتے ہیں بیعت کی کچھ چیزیں. ابھی بلاول بھٹو کا ہم نے کرن تھاپر کے ساتھ انٹرویو دیکھا، اس میں بلاول نے بڑی اچھے طریقے سے اپنا میسج پہنچایا کہ بات کرتے ہیں. جو نئی جنریشن ہے کم از کم اس کو اس عذاب سے نکالیں. انڈین کا مسئلہ یہ اسپیشلی بی جے پی حکومت کا کہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ اینٹی اسی پہ پاکستان کھڑا ہوا ہے. وہ پاکستان کے ساتھ بات کرتے ہیں، فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں، تو ان کا ووٹر تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں. آپ تو کہتے تھے پاکستان کو سبق سکھائیں گے. اچھا ان کے بھی ایک دو گلے جائز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے نواز شریف صاحب کو بلایا تھا، نیو دہلی بلایا تھا اپنے حلف کی اس حلف برداری کے لیے، ہمیں امید پیدا ہو گئی تھی کہ مودی صاحب اور نواز شریف صاحب کے حل نکال لیں گے. ایسے مودی صاحب جو ہیں جب آئے تھے ریمنڈ آئے تھے نواز شریف صاحب کے اس پہ گھر آئے تھے تو بھی امید ہو گئی تھی. اچھا بعد میں پھر عمران خان صاحب کے دور میں جب جناب باجوہ صاحب اور ان کے بیک ڈور چینل نکلے تھے، جنرل فیض تھے وہ جا کے اجیت دوول سے دبئی وغیرہ ملے تھے، اس وقت یو ای سعودیز بھی پیچھے تھے. سو دنیا کے کچھ ممالک نے پہلے بھی کوششیں کی ہیں، پاکستان اور انڈیا نے بھی کوششیں کی ہیں، دونوں سائڈ سے کوششیں ہوئی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا دونوں سائڈ سے نہیں کی، لیکن کوئی بدقسمتی ہے، کوئی اس کو کوئی وہ کیا کہتے ہیں کوئی قرض جیسے کہتے ہیں، عجیب قرض ہے اس خطے کو. قریب جا کے جناب مشرف دور میں ہو گئی تھی، منموہن سنگھ صاحب اور مشرف صاحب میں ہوئی، واجپئی صاحب اور اگین اس نواز شریف صاحب کے درمیان ہوئی، واجپئی صاحب اور جناب مشرف کے درمیان ہو گئی تھی. نواز شریف اور مودی صاحب بڑے قریب آ گئے تھے، جنرل باجوہ عمران خان صاحب ان کے دور میں چیزیں ہو گئی تھی. قریب آ کے کوئی نہ کوئی یکدم کنارے پہ آ کے پھر ہم پانی میں جا گرتے ہیں، پھر فائرنگ شروع، پھر لڑائیاں جھگڑے، پھر پھڈے، پھر مار کٹائی اور جنگوں تک پہنچ ہوتے. پتہ نہیں اس خطے کو کوئی نظر لگی ہوئی ہے یا قرض ہے اس خطے پہ، مجھے تو نہیں سمجھ. قریب بالکل جا کے بالکل ٹھیک یکدم پھر کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے اور بیچارے الٹیمیٹلی دا پرائز جو پے کرنی پڑتی ہے وہ آپ کا کشمیری پے کر رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. کشمیری اس کی قیمت چکا رہے ہیں اور چکاتے رہیں گے، لیکن کشمیر قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ظلم کی اسحارات ضرور چھٹے گی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.